अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। तफ़सीर के सिलसिले में सूरह बक़रा की आयत नंबर 35 से आज हम शुरू करते हैं। जब अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जन्नत में बसाया और जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने की इजाज़त दी सिवाय एक दरख्त के। यहाँ ममनू या हराम चीज़ किसे कहते हैं और उससे न बचना कितना बड़ा नुकसानदेह है, आज के सबक में हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे उमूर होते हैं जिसे हम हराम या ममनू कहते हैं लेकिन फिर भी उसका इर्तिकाब करते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाए कि शरअन ये काम करना मना है वही हराम है। हराम का माना ही होता है ममनू, यानी जिससे रोका गया। तो ये आजमाइश होती है दरअसल। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और फरिश्तों से सजदा करवाया और फिर आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत में बसाया। वक़ुलना, और हमने कहा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में आबाद हो जाओ, जन्नत में रहाइश इख्तियार करो। बाज़ लोग कहते हैं ये ज़मीन में फ़लस्तीन या अदन के मकाम पर कोई जन्नत बनाई गई थी। ये लग़्व बातें हैं। जन्नत से जन्नत ही मुराद है। आर्ज़ी तौर पर कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं बसाई गई, तभी तो वहाँ से फिर ज़मीन पर उतारा गया था उस गलती के बाद, वरना उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। और आज साइंसदानों ने ये तहक़ीक़ की है कि इंसान दरअसल इस ख़ित्ते ज़मीन की मखलूक नहीं है, ये किसी और कुर्रे और किसी और जगह की मखलूक है और हकीकत में इंसान जन्नत की मखलूक है। जन्नत में अल्लाह ने बसाया था, लेकिन जब गलती की तो वहाँ से निकाले गए। तो फरमाया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहाइश इख्तियार करो, जन्नत में आबाद हो जाओ। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअ्तुमा, और वहाँ पर जिस जगह से जो चाहो खूब सैर होकर बाफरागत खाओ पियो, कोई तुम्हारे लिए पाबंदी नहीं है। सिर्फ़ एक दरख्त, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी मत जाना। फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, वरना तो तुम दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। एक दरख्त को बतौर ख़ास इसलिए कहा गया कि आजमाइश के लिए। जन्नत जैसी जगह तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर तो हर चीज़ इंसान के लिए रखी है, लेकिन चूँकि इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद आजमाइश है, इंसान पैदा इसलिए हुआ ताकि उसे आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन अच्छे अमल नहीं करता। जिस तरह से साल भर तालिब इल्म पढ़ते हैं तो इम्तिहान रखा इसीलिए जाता है ताकि देखें कि किसने मेहनत की है और किसने मेहनत नहीं की, किसने तवज्जो दी है और कौन लापरवाही से साल ऐसी खेल कूद में गुजारता रहा। ये कि वो दरख्त कौन सा था इसकी सराहत या वजाहत अहादीस में नहीं है। लोगों में मारूफ है कि गंदम का दरख्त था, बाज़ कहते हैं कि वो अंगूर की बेल थी जिससे रोका गया था कि अंगूर मत खाना, गंदम मत खाना। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल कुरान ने सिर्फ इतनी वजाहत की कि उस एक दरख्त के फल से रोका गया था, उसके अलावा सारे फल, सारी ग़िज़ाएँ, सारी नेमतें, सब कुछ जायज़ थी। इंसान में भी कभी कभी बचपना होता है, जिस चीज़ से रोको उसी की तरफ ललचाता है, लपकता है। बच्चों में अक्सर ये आदत होती है ना, इसीलिए वालिदैन से बिलखुसूस ये दरख्वास्त है कि जिस चीज़ से रोकना हो उसको बार बार ना कहें ये मत करो, बल्कि उसके मुतबादिल आप करने वाले काम उनको सौंप दें। मसलन बच्चे शोर कर रहे हैं तो कहते हैं शोर मत करो, फिर आप थोड़ी देर बाद कहेंगे शोर मत करो। तो बच्चों को जो है वो खेलना ही आता है ना, वो तो शोर मचाएंगे। उसकी जगह पर आप उनसे कहें कि खेलें, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से खेलें। कहते हैं मनफी के बजाय मुस्बत पैगाम बच्चों तक पहुँचाएँ, करने वाले काम बताएं कि बात करें, आहिस्ता बात करें। आप कहेंगे बिल्कुल बात मत करें, तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे बैठे हुए हों और बात ना करें? तो
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے روکا تھا وہ ایک ہی درخت تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس کا پھل مت کھانا، اس کو چھونا بھی مت، اس کے قریب بھی مت جانا، یہ مبالغہ ہے۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب جناب آدم اور حوا جنت میں آباد ہوئے اور اس درخت سے بچتے رہے تو شیطان نے انہیں قسمیں کھا کھا کر ولغلایا اور اس طرح سے بہکایا پھسلایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں پتہ نہیں جس درخت سے روکا گیا ہے اس کے تو بڑے فوائد ہیں، اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور نہیں تو نکال دیے جاؤ گے۔ اس طرح سے شیطان نے پٹی پڑھائی، گمراہ کیا، بہکایا کہ جناب آدم اور اماں حوا علیہم السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ تو اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ دیکھیں، جس چیز سے روکا جائے، جسے ہم کہتے ہیں منع ہے، ادھر جانا منع ہے، اس کو ہاتھ لگانا منع ہے، تو اسی کو حرام کہتے ہیں۔ حرام کا معنی ہی ہے کہ اس سے روک دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی ہمیں عطا اسی لیے کی ہے کہ حرام سے کون بچتا ہے وہی متقی ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا، زیادہ حج اور عمرے کرنا، زیادہ صدقات و خیرات کرنا، اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارے نیک اعمال ہوں، بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچنے والے بنو تو سب سے بڑے عابد اور زاہد بن جاؤ گے۔ یعنی زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے جو حرام سے بچتا ہے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام کام کے ارتکاب سے، جو چیزیں حرام ہیں، یہ اصل تقویٰ ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بچ سکتے تھے بچتے رہے، لیکن شیطان مسلسل پیچھے پڑا رہا، قسمیں کھاتا رہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں سے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر، اور پھر اس کے فوائد گنائے، اس کی خوبیاں بیان کی کہ یہ درخت کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے، اس کا پھل چکھ لوگے نا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ الٹ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، ورغلا دیا، اور اس درخت کے بارے میں ان کو گمراہ کر دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور وہ دونوں جس میں تھے شیطان نے ان کو اس سے نکلوا دیا، یعنی جنت، اس کی نعمتیں، وہاں کی راحت، اللہ کی قربت، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تکریم عطا فرمائی تھی، اللہ نے جو کچھ ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان سب سے نکلوا دیا۔ ایک حرام کے ارتکاب سے ساری حلال چیزیں چھن گئی۔ شیطان کیسے آتا ہے، کس طرح سے ورغلاتا ہے؟ بڑا اہم یہ موضوع ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وسوسے کی حد تک اختیار دیا ہے۔ بس شیطان کو کان پکڑ کے مروڑنے کی اجازت نہیں دی کہ کان پکڑ کے کہا مسجد کہاں جاتے ہو، چلو ادھر سنیما گھر۔ شیطان کو ہاتھ پکڑنے کی یا دیوار بن کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ جا کے دکھاؤ کیسے جاؤ گے، خوشی سے آپ نیکی کریں۔ شیطان تو ایک چھوٹے سے جملے سے ڈھیر ہو جاتا ہے، صرف آپ اللہ کا ذکر زبان سے کریں، آپ بسم اللہ کہیں، شیطان رفو چکر، آپ اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غرض کے کوئی بھی اللہ کا ذکر زبان پہ لائیں اور شیطان کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ جب تک کہ زبان ہماری ذکر اللہ سے غافل، اس وقت تک ہمارا دل شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، جو چاہتا ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ وہ خناس ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ من شر الوسواس الخناس، چھپنے والے، پیچھے ہٹنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگتا ہے اور اس بری طرح سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کلما غفل وسوسہ، جیسے ہی ابن آدم بے خبر ہوا، ذکر اللہ سے غافل ہوا اور اس نے حلہ بول دیا، وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے وسوسے سے انسان نیکی کے کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور برائی کی طرف لپکتا ہے۔ جیسے آج کل کا میڈیا ہے نا، یہ شیطان کا اہلِ کار بنا ہوا ہے، جس چیز کو چاہے اس کو خوب اوپر چڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہے برائی شروع کر دیتا ہے۔
تو یہ وسوسے بھی ایسے ہی ہیں، یہ بآواز بلند چیخ چیخ کے ہمارے کانوں میں وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں اور شیطان نظر بھی نہیں آتا اور دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے ذکر اذکار بآواز بلند کرنے کا اہتمام کریں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بلندی پر تھے نا، جنت میں تھے، اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تک تو اتنا جنت میں پرسکون رہ رہے تھے، اب کچھ کشیدگی بھی نظر آئے گی، کچھ محاذ آرائی بھی ہوگی، اور اب اتر کر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، جائے قرار ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور زمین سے ہی فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک، یعنی جو بھی زندگی تمہاری اللہ نے رکھی ہے، 40 50 60 70 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس کے لیے کوئی حیل و حجت باقی نہیں ہے کہ میں تو نیکی کرنا چاہتا تھا، میں تو نماز شروع کرنا چاہ رہا تھا، میں تو اسلامی شکل و صورت بنانا چاہتا تھا، میں تو قرآن کی طرف آنا چاہ رہا تھا، میں تو فلاں کام کرنا بس مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ تو یہ فرصت کا بہانہ نہیں ہوگا۔ 60 سال ہو گئے، اس کا مطلب زندگی پوری کر چکے، اب تو بونس میں ہے جو چند سال مل جائیں تو بڑی عظیم نصیحت ہے یہاں پر کہ زمین پر آنے سے پہلے عداوت و دشمنی کا مزہ نہیں چکھا تھا کہ کسی سے ناراضگی کا کیا انسان کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، کتنی کوفت ہوتی ہے۔ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی نافرمانی پر زمین پر اتار دیے گئے۔ ابلیس نے بھی بڑے عرصے تک فرشتوں کے ساتھ رہ کر پرسکون زندگی گزاری ہے، بس ایک نافرمانی کی اور دھتکار دیا گیا۔ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو بہرحال جو سزا اللہ نے رکھی تھی وہ تو سزا ان کو دی گئی کہ زمین پر اتار دیے گئے، لیکن پھر اگلی آیت میں بشارت دی گئی کہ چلو اب زندگی پوری کر کے ایک وقت مقرر تک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں بھیجا گیا ہے، جائے قرار، جائے سکونت زمین میں اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں زمین میں ہے، ایک وقت مقرر تک، ایک معین وقت تک، چند سالہ زندگی ہے، بس یہ پوری کرو پھر واپس جنت میں چلے آنا۔ تو ہم اصل اپنے آبائی وطن سے ایک غلطی کی وجہ سے نکالے گئے ہیں اور اس غلطی کا اب دوبارہ ہم اعادہ نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو جناب آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے میں جلدی کریں تاکہ دوبارہ ہم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکیں۔ آج بیشتر مسلمان، غیر مسلموں کے تو کیا کہنے، زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں کہ جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو قطعاً پرواہ کیے بغیر بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ نگاہیں، زبان، ہاتھ پیر، مال و دولت کے حصول کا ذریعہ، مال و دولت خرچ کرنے کے مواقع، جس محاذ پر دیکھیں شیطان غالب ہے۔ جس شعبہ ہے زندگی سے ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں لگتا ہے کہ شیطان نے واقعی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ابلیس نے ان کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی نا وہ سچ کر دکھائی۔ سب لوگوں نے ابلیس کی پیروی شروع کر دی سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ابلیس کے کہے میں اور ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئے، ورنہ تو سب ابلیس کے کہنے میں اور بہکاوے میں آ کر کے راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو حرام چیز کا ارتکاب، نافرمانی کا ارتکاب اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ ابلیس جنت اور اللہ کی قربت سے محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، اور جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے۔ ہم اس قدر نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ فوراً اس کی سزا میں ہمیں اللہ تعالیٰ گھر سے نکال کے جھونپڑی میں نہیں پہنچا دیتا، جھونپڑی سے نکال کے کسی جنگل میں نہیں بھیج دیتا کہ تم نے گناہ کیا اب چلو جاؤ جنگل میں رہو۔ اب تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے اور زیادہ ڈھیل دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اذا رأیتم اللہ عز وجل یعطی العبد علی معاصیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نافرمانی پر اسے زیادہ نعمتیں سے نواز رہا ہے، زیادہ سہولتیں، اسباب و وسائل کی اللہ تعالیٰ خوب اسے بہتات عطا کرتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو فرمائی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوا کرتی ہے۔ جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے جب کانٹا ڈالتے ہیں تو مچھلی اگر قریب آئے تو وہ شکاری جو ہے مچھیرا اور زیادہ رسی کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ مچھلی اس کے پیچھے پیچھے جائے، اور جب اس کو کھانے کے لیے منہ کھولے اور اس میں
پھر وہ اچانک کھینچتا ہے تاکہ اس کے اندر پھنس جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ ڈھیل دیتا ہے، بیک وقت نہیں بلکہ کبھی کبھی تو 50 سال 60 سال پوری زندگی ڈھیل ہی ڈھیل، مہلت ہی مہلت، پھر جا کر فرعون جو ہے وہ غرقاب ہوا، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا۔ تو یہ دو باتیں معلوم ہوئیں کہ نافرمانی سے ایک تو سکون غارت ہو جاتا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو سن لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے، نہ مال سے، نہ عہدے سے، نہ شہرت سے، نہ روپے پیسے سے، نہ اولاد کی کثرت سے، ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جھونپڑیوں میں بہت سارے لوگ مسکراتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے زندگی سے بیزار، کوئی خودکشی کرتا ہے تو کوئی سکون کی دوائیوں کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، لمحہ بلمحہ۔ کھانا بھوک نہیں لگ رہی تو دوائی کھا رہے، کھانا کھا لیا ہضم نہیں ہو رہا ہے تو دوائی، فلاں کام نہیں ہو رہا تو دوائی، نیند نہیں آ رہی تو دوائی، ہر چیز دوائیوں کی بنیاد پر۔ سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھ لیے۔ کیسا مہربان، کیسا مشفق ہے کہ جب کوئی شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ الفاظ بھی خود الہام کرتا ہے کہ یہ الفاظ کہو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ دیکھیں دین اسی چیز کا تو نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کون سے کام سے راضی ہوتا ہے، وہ سارے کام اللہ نے سکھا دیے کہ یہ کام کرو گے تو میں راضی ہوں گا، تمہارے لیے جنت ہے، اور ان کاموں کو چھوڑو گے اور ان کاموں کے قریب جاؤ گے جو حرام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ناراض ہوں گا، پھر تمہارے لیے سزا ہے۔ تو جناب آدم اور حوا جب زمین پر اتار دیے گئے تو روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نادم و شرمندہ ہو، ان الفاظ میں تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ چنانچہ سورہ اعراف میں وہ الفاظ بھی ذکر ہیں کہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، اے اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، رحم فرما دے، معاف کر دے۔ چنانچہ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ کسی پیغمبر کا، کسی نبی، شہید، ولی کا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں گے تو جلدی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دعاؤں کا ذکر کیا جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کسی پیغمبر نے کسی دوسرے پیغمبر کا یا کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ربنا کہہ کر دعا کی۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام کے پاکیزہ کلمات اللہ نے ذکر کیے کہ یہ اللہ نے ان کو سکھائے، ان کلمات سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں استغفار کے کلمات سکھلائے ہیں کہ اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے تاکہ میں ان کلمات سے نماز میں دعا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت سارے ظلم کیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، تو اللہ مجھے اپنی جانب سے مغفرت عطا کر اور رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے خاص ساتھی بلکہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا احسان میں نے اتار دیا، صرف ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا، اللہ قیامت کے دن اجر و ثواب سے ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن بھی ہیں اور رفیق خاص ہیں، رفیق غار ہیں اور بہت زیادہ آپ کے قریب ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے دعا بتائیے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو بہت نیکیاں کرتے ہو، تمہیں مغفرت کی کیا ضرورت ہے، بتائیے۔ جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ یوں کہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیے، تو عام لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے احکامات پر کما حق و عمل کرنا انسان کے لیے ناممکن نہیں لیکن مشکل ترین ہے، انسان ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہی ہے، اور اسی طریقے سے اور دعائیں یا کلمات بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلادھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی ساری نعمتیں استغفار کے مرہون منت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرو گے تو ساری نعمتیں اللہ چھین لے گا، اس لیے کہ گناہوں کی پاداش میں اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، عذاب اور پکڑ اس قوم پر آتی ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس سے توبہ کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج کی نشست میں الحمدللہ ہم نے 3 آیات کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھا کہ جب وہ جنت میں بسائے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ کھاؤ پیو سوائے اس ایک درخت کے پھل کے، اس کے قریب مت جانا۔ یہ شجر ممنوعہ جنت میں ایک درخت تھا، دنیا میں چند ایسے شجر ممنوعہ ہیں جن سے اللہ نے ہم کو روکا ہے، حرام سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی غلطی سے جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم نہیں ہوئے، لیکن آج ہم اپنی غلطی سے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بعض غلطیاں ایسی ہیں، شرک کریں، کفر کریں، بدعات کریں، یا عام جو کبیرہ گناہ ہے اس کا ارتکاب کرتے ہی چلے جائیں یہاں تک کہ قیامت کے دن نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، فمن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اگر نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہ زیادہ ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے۔ تو ایک غلطی پر اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، تو ہم تو غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے آتے ہیں۔ تو حرام چیزوں سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے، پہلی فرصت میں جس سے روکا جائے اس سے باز آ جائیں۔ ان آیات کے ذریعے سے جو ہمیں نصیحت ملی، ہم اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں کہ جن جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے انہیں روکیں، اور بچپن میں پیار محبت سے یا سختی سے، لیکن ان کو کلی طور پر روکنے کی کوشش کریں۔ اگر بچپن میں آپ نے ان سبز ہری ٹہنیوں کو سیدھا نہ کیا اور ٹیڑھی ہو گئیں تو ٹہنیاں ٹیڑھی رہیں گی پوری زندگی۔ یہ تو نرم و نازک ٹہنیاں ہوتی ہیں کہ ابتداً آپ جدھر چاہیں موڑ دیں، جیسے چاہیں درست کر لیں۔ تو بحیثیت ماں باپ کے ہمیں ان درختوں کی تہذیب اور کاٹ چھانٹ کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ ہمارا کام خود رو پودوں کی طرح انہیں اگنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں ان پودوں کو بہترین خوبصورت انداز میں ایک سانچے میں ڈھالنا ہے، جس طرح سے مالی باغیچے میں لگے ہر پودے پہ خصوصی توجہ دیتا ہے، جہاں ٹہنی باہر نکلی اس کو کاٹ دیتا ہے، جو ٹہنی ٹیڑھی ہو گئی اس کو رسی سے باندھ دیتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، کہیں بانس لگانے کی ضرورت ہو، کوئی چھڑی لگانے کی ضرورت ہو اس کے ساتھ اس کو سیدھا کرتا ہے، پھر جب سیدھی ہو جائے پھر سہارے کی اور رسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بچپنا جو ہے بہت ہی نرم و نازک ٹہنیوں کے مانند ہے، ان کو درست کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ حرام چیزوں کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے اور اس سے بچنا ہے، ورنہ دیکھیں ابلیس ایک نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوا، اور آدم علیہ السلام ایک غلطی کی بنیاد پر جنت سے نکالے گئے۔ ہم نہ معلوم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے ہمیشہ کے لیے بھی محروم نہیں رکھا ہے، ابھی بھی موقع ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، آج بھی سچے دل سے ہم توبہ کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم زمین و آسمان کا خلا بھر کے گناہ لے کر کے آؤ، میں اسی قدر مغفرت سے پیش آؤں گا، سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، چاہے شرک اور کفر ہی کیا ہوا ہو، توبہ کرنے سے تو معاف ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی اور گناہ نہیں چھوڑے تو کفر شرک کے ساتھ اگر دنیا سے کوئی چلا گیا اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان آیات میں بہت عظیم سبق ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح شیطان نے آدم اور اماں حوا کو بہکا دیا، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بھی کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکلوایا ہے۔ تو ہمیں اس پر اپنے بچوں کی خصوصی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو حرام سے بچنے اور اللہ کے احکامات پر پابند اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو پھر بھی سزا کے طور پر تو جنت سے اتار دیے گئے، زمین پر بھیج دیے گئے، تو کیا ہم اپنی بچوں کی غلطیوں پر ہر دفعہ معاف کر دیں یا کبھی سزا بھی دینی چاہیے؟ تو بات یہ ہے، دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام سے جب خضر کی ملاقات ہوئی اور جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر میں چل پڑے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہے. ان سے غلطی ہوئی تو خضر نے کہا کہ آپ نے پھر سوال کیا, آپ سے منع کیا تھا کہ اللہ اچھا آئندہ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ سوال کیا. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو جناب خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک, میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کی پہلی غلطی پر سخت سزا نہ دیں لیکن تنبیہ تو ضرور کریں. اسی طریقے سے وہی غلطی یا اس جیسی کوئی دوبارہ غلطی کرے تو دوسری غلطی پر بھی آپ چاہیں تو نرمی کریں, لیکن بہرحال ٹوکنا اور روکنا تو ضروری ہے. لیکن بار بار غلطی پر اگر آپ نے صرف پیار محبت ہی رکھا اور ان کو پنشمنٹ یا سزا کی کوئی صورت ان کو نہیں دکھائی تو بچوں کی کما حق کا تربیت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو. اب پڑھیں کوتاہی کریں بہرحال حکم دو, کہتے رہو. فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو, تنبیہ کرو, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو, ان کی سزا دو. تو اس سے پتہ چلا کہ بچوں کی غلطیوں پر انہیں متنبہ بھی کرنا چاہیے پیار محبت سے بھی, لیکن بہرحال سزا ہونی چاہیے. کہتے ہیں 4 کتابیں آسمانی 5واں آیا ڈنڈا. اگر آپ نے بچوں کی تربیت میں صرف پیار محبت ہی رکھا تو تربیت نہیں کر سکتے. شیر کی نگاہ سے بھی دیکھنا پڑتا ہے, بادر ناخواستہ بچوں کو کبھی سزا بھی دینی پڑتی ہے. تو بہرحال غلطی پر بچوں کو آپ ان کی اصل مقصود تربیت ہے. اصل مقصود جو ہے وہ غصہ اور بھڑاس نکالنا نہیں ہے. والدین کی تربیت کے حوالے سے ایک نشست میں جب میں نے یہ بات کہی, ایک خاتون کہنے لگی کہ یہ تو بڑی عجیب بات کہی آپ نے. میں نے کہا جب بچے غلطی کریں اور آپ کو غصہ بہت آئے تو آپ چند منٹ رک جائیں, 5 منٹ کے رک جائیں, اس کے بعد ان کو سزا دے دیں. تب تک آپ خود بھی اللہ کا ذکر کریں, ان کو بھی کچھ سمجھائیں بجھائیں, اور فوراً آپ ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں. کہنے لگی پھر تو بیکار ہے, پھر غصہ ہی چلا جائے گا. تو میں نے کہا غصے کے بغیر اصلاح کرنا ہے نا. آپ غصہ کریں گے یہ تو آپ کے دل میں بچے کے لیے ایک طرح سے شیطانی وسوسہ آیا کہ میں ماروں, بس 2 تھپڑ مار دوں اور میں اس کو جو ہے نا 2-4 سخت الفاظ کہہ دوں, بس مجھے سکون مل جائے گا. اس نے نقصان کیوں کیا, اس نے یہ گلاس کیوں توڑ دیا, اس نے یہ کام کیوں کیا. تو کیا وہ جو نقصان ہے وہ اس کی تلافی ہو جائے گی؟ تلافی تو نہیں ہوگی. تو بہرحال سزا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہ ہو. جیسے وہ مشہور واقعہ یا لطیفہ ہے کہ جی ایک باپ اپنے بچے کو مار رہا تھا. پوچھا کیوں مارتا؟ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے مارا تھا. تو کہتے ہیں میرے باپ کو بھی میرے دادا نے مارا تھا, یہ تو خاندانی وراثت حصے میں آئی, ہم تو ماریں گے بس. تو یہ تو ظلم ہے. لیکن ہاں اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو بچوں کو تنبیہ کے لیے کچھ ہلکی پھلکی سزا بھی ہونی چاہیے, اور اصل مقصد جو ہے نا ان کی اصلاح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.